वो सिसक रहा था, वो तड़प रहा था, मगर बेबस था। अपनी मोहब्बत, अपनी दोस्त, जो कि उसकी होने वाली बीवी है, उसका धोखा दे चुका था। बस कर दे सर। उसके असिस्टेंट ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो वो अपने आंसू साफ करता उठ खड़ा हुआ। फिर वो वहां बिछी हुई चारपाई पर लेट गया, मगर सुकून कहाँ मयसर था। दर्द की इंतहा थी। वो सुबह तक बुखार में फटक रहा था। वो शख्स जो कि आताबी तौर पर बहुत मजबूत था, मगर बेवफाई के खौफ से आज वो कमजोर पड़ गया था। तो उसके असिस्टेंट ने उसे 2-3 बार आवाज की, मगर वो अपने होश में ही नहीं था। वो आंखें खोलना चाहता था, मगर बुखार की शिद्दत से वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। फिर कुछ देर गुजरी और एक नस्वानी आवाज कानों से टकराई। लाला, क्या हुआ इनको? उस लड़की ने पूछा। बुखार बहुत ज्यादा तेज है, कुछ समझ नहीं आ रहा। असिस्टेंट ने जल्दी से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी ठंडा पानी लेकर आती हूँ। इनकी पट्टियाँ कीजिए, ठीक हो जाएंगे। वो लड़की बोली और फिर कुछ देर के बाद वो वापस आई और उसके सरहाने बैठकर ठंडे पानी की पट्टियाँ करने लगी। दोपहर के करीब उसकी आंख खुली तो तबीयत काफी बेहतर थी। उसे गर्मी काफी ज्यादा महसूस हो रही थी। वो एक कच्चा पक्का सा मकान था जिसमें एक साइड पर पंखा चल रहा था, तो दोपहर होने की वजह से गर्मी की शिद्दत बढ़ गई थी। मैंने आपके लिए यखनी बनाई है। वो नलके से मुंह हाथ धोकर वहां बैठ पड़े हुए तख्ते पर बैठा तो ठरकी ने पास आकर कहा। उसके माथे पर नागवारी भरे तासुरात उभर आए। मुझे नहीं पीना, आपको जो तैयारी करनी है कर लीजिए, फिर हमें शहर के लिए निकलना है। उस सर्द लहजे में बोलता हुआ उठा। फिर कुछ देर के बाद वो लोग शहर के लिए निकल गए। उसका असिस्टेंट गाड़ी चला रहा था, वो फ्रंट सीट पर बैठा था, जबकि वो लड़की पिछली सीट पर बड़ी सी चादर ओढ़े बैठी हुई थी। गाड़ी शहर की हदूद में दाखिल हुई। एक काम करना सागर, इन्हें अपने घर जरा ले जाना। मैं अपने घर ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता, तुम तो अकेले रहते हो कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आहिस्ता से बोला, चल मैं अकेला रहता हूँ, बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ के लोगों को क्या जवाब दूंगा? सॉरी साहब, मैं ऐसा नहीं कह सकता। इसके असिस्टेंट ने साफ साफ जवाब दे दिया। मैं कैसे ले जाऊं इसे? तुम अच्छी तरह से जानते हो वहां मेरी मंगेतर भी है, मेरे घर वाले हैं, सब क्या सोचेंगे? और मैं सबके सवालों का क्या जवाब दूंगा? वो देर लहजे में बोला तो वो 17 साल लड़की सहमती गई और बेघर होने का डर फिर से दिल में उठने लगा। वो बचपन से ही रिश्तों के लिए तरसती आई थी। उसके भाई ने उसे बाप बनकर पाला था। जिस कोर्ट में वो रहती थी, वहां के परसूदा रस्म व रिवाज के खिलाफ उसका भाई उठ खड़ा हुआ था और उसने पुलिस को बीच में इन्वॉल्व किया। ये बात गोट के सरदार ने जब जानी तो उसने उसके भाई तौकीर को मारने का प्लान बनाया और ताकीर उसे लेकर गोट से निकला एक छोटे से कस्बे में आ गया। वहां पर उसने उसे आकर छुपा दिया था और जब पुलिस ने गोट में सरदार के खिलाफ ऑपरेशन किया तो वहां के सरदार ने तौकीर पर कातलाना हमला करवाया। तौकीर ने अपनी आखिरी सांसें लेने से पहले कमिश्नर आलम अफरोज से ख्वाहिश की कि वो उसकी बहन से शादी करे, और यूं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरे करने के लिए आलम अफरोज ने हामी भर ली। वहीं पर तौकीर के सामने उन दोनों का निकाह हुआ। कुछ ही घंटों के बाद तौकीर जख्मों की ताप न लाते हुए दुनिया से चल बसा। वो तो जैसे पूरी दुनिया में अकेली ही रह गई थी, मगर दिल में एक तसल्ली आई कि इसका कोई है जिसके हाथ में उसका भाई हाथ देकर गया है। लेकिन यहाँ आकर पता चला वो शख्स भी उससे अपना दामन छुड़वाना चाहता है। आप मुझे किसी दारुल अमान में छोड़ दीजिए, वो आहिस्ता से बोली तो आलम अफरोज ने चौंक कर उसे देखा। नहीं, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ गोड इब्राहिम का सरदार तुम्हें ढूंढ रहा होगा। खैर, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो अपने घर वालों को ये कह दूं कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो। वो आहिस्ता से बोला तो बेला ने नफी में सर हिला दिया। फिर कुछ देर के बाद गाड़ी एक आलीशान महल के सामने रुकी। बेला ने हैरानगी से उस आलीशान महल को देखा कि कुछ देर के बाद गेट खुला और आलिम अफरोज गाड़ी को पोर्च में लगाने के बाद उसे लिए अंदर की जाने पड़ा। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ उसके आगा जान और बाकी सब लोग लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे, और उसके पीछे चादर में लिपटी उस लड़की को देखकर सब चौंके। ये कौन है? सबसे पहले उसकी माँ शमता ने पूछा। फिर बाकी सब भी एक के बाद एक सवाल कर रहे थे। उसने गहरा सांस भरा। यह मेरे मिशन के साथी तौकीर की बहन है, और इसका दुनिया में कोई नहीं रहा, और तौकीर मेरे मिशन को पूरा करते हुए शहीद हो गया है, और मैं इसे यहाँ पर ले आया हूँ। उसने कहा, चलो ठीक है शमता बहू,
آپ ایسا کیجیے، بچی کے لیے کوئی کمرہ تیار کیجیے اور اسے وہاں بیچ دیں۔ آغا دان نے کہا تو تمسا نے فرما برداری سے سر ہلا دیا، جبکہ عالیہ نے ناگواری سے دیکھا۔ بابا، مجھے لگتا ہے کہ اس لڑکی کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بھی 2 جوان بیٹے ہیں، عالم بھی جوان جہان ہے، اس طرح کسی لڑکی کو یہاں رکھنا ٹھیک ہے؟ عالیہ نے اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ریلیکس بہو، کیا ہو گیا آپ کو؟ اپنے ہی گھر کے لیے بیٹوں پر آپ بھروسہ نہیں کریں گی تو کیسے چلے گا؟ آغا جان نے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ وہاں سے اندر کی جانے پڑ گئے۔ اس نے کمرے میں آتے ہی شاور لیا، پھر اس کے بعد وہ بیٹھا اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ ندا سے اس بارے میں بات کرے کہ نہیں، کہ دروازہ نوک ہوا۔ اس نے اجازت دی تو ملازمہ نے اسے ڈنر کا پیغام دیا۔ وہ اٹھ کے نیچے آیا ہی تھا کہ اس وقت ندا پینٹ کوٹ میں ملبوس اپنے پروقار انداز میں چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ہے سویٹ ہارٹ، تم کب آئے؟ ندا نے آتے ہی اس کے رخسار سے رخسار مس کرتے ہوئے دھیما سا مسکرا کر پوچھا۔ وہ مشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتا اس کے ساتھ ڈائننگ ہال میں آیا۔ سب سے ملنے کے بعد ابھی بیٹھے ہی تھے کہ بیلا اندر داخل ہوئی۔ عالم کے دیکھتے ہی پہلو بدلنے لگا۔ آغا جان نے بڑی محبت سے اسے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ جھجکتی ہوئی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد سب نے کھانا شروع کیا اور پٹ کھانے کے لیے سب لوگ چھری کانٹے کا استعمال کر رہے تھے اور وہ پریشان تھی، سب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ سے جب کھانا شروع کیا تو سب لوگ کھانا روک کر اسے دیکھنے لگے۔ عامر اور سلیمان تو اس پر ہنس رہے تھے۔ میں نے کبھی چمچ کا استعمال نہیں کیا، وہ آہستہ سے بولی تو سلمان کہا لگا کر ہنس پڑا۔ چمچ کیا ہوتا ہے؟ یہ سپون اور یہ فورک ہے۔ چمچ ڈسکسٹنگ، عالیہ نے تنک کر کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ بیلا اس طرح کھانے میں بہت انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے، تو اسے اس کو کھانا کمرے میں ہی اگر دے دیا جائے تو؟ عالم نے آہستہ سے کہا تو آغا جان نے پرسوچ انداز میں سر ہلا دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد سب لانچ میں بیٹھے گرین ٹی پی رہے تھے کہ عالم نے ندا کو مخاطب کیا۔ ندا، ایک بہت ضروری کام ہے تم سے، کہ جو لڑکی میرے ساتھ آئی ہے نا بیلا، اس کے لیے کچھ ڈریس وغیرہ لے آنا۔ عالم نے کہا، ہاں شور جان۔ ندا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ اگلے دن علی گھر پہنچا تو لان میں بیٹھی بیلا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اسے ندا کا کیجول ڈریس پہن رکھا تھا۔ وہ لب بینچ کر اندر آیا تو ندا نکستی تیار بیٹھی تھی۔ میں نے تم سے صرف ایک کام کہا تھا ندا، جو ایک لڑکی کو کپڑے دلا دینا، یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی اترن نیچے دے دینا۔ وہ تلخ لہجے میں بولا تو ندا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم مجھ سے اس طرح کیسے بات کر سکتے عالم؟ رہی بات اس کو کپڑے دینے کی تو میں نے ایک آدھی بار پہنے تھے، مجھے موم نے پہنا، میں نے دے دیے، اور اس میں حرج کیا ہے؟ ندا نے کہا، بات عزت نفس کی ہوتی ہے ندا، اور جو کپڑے آج تم ملازمہ کو دیتی ہو وہ تم نے بیلا کو دے دیے؟ یعنی تمہارے نزدیک بیلا کی حیثیت ایک ملازمہ جتنی ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ کیا ہو گیا تمہیں عالم؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، اور نہ ہی میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مجھے ٹائم نہیں ملا کیونکہ مجھے آج اپنی ایک پارٹی اٹینڈ کرنی تھی، اور موم نے مجھے کہا کہ میں اپنے کپڑوں میں سے کچھ دے دوں تو میں نے دے دیے۔ وہ بولی، پارٹی، اور یہ بات تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے میں کتنا تھکا ہوا ہوں؟ مجھے پارٹی کے لیے ابھی اس وقت جانے کے لیے کہہ رہی ہے؟ میری طبیعت صبح سے خراب تھی، تم نے ایک بار بھی پوچھا کہ میں ٹھیک ہوں کہ نہیں؟ عالم انتہائی چڑچڑے انداز میں بولا تھا۔ ندا حیران کی سے دیکھنے لگی۔ ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ ہر بات پر ہائپر ہو رہی ہے، اور پھر کیا ہوا؟ طبیعت سب کے خراب ہوتی ہے نا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر تو نہیں سوار کرتے۔ پلیز تم جا کر تیار ہو جاؤ اور پیناڈول وغیرہ لے لو، وہ کہتی ہوئی موبائل پر بات کرنے لگی۔ وہ لب بینچ کر وہاں سے کمرے کی جانب بڑھا اور کپڑے نکالنے کے بعد نہانے کے لیے جانے ہی لگا تھا کہ اسے اپنے سر میں شدید درد محسوس ہوا۔ وہ کچھ دیر ریسٹ کرنے کے ارادے سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی بیک کے ٹیک لگا گیا، اور کچھ ہی دیر گزری کے کھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تو اپنی آنکھیں مسلتا ہوا دیکھنے لگا تو ندا نے غصے سے اس کا وال توڑ دیا تھا، اور اب ڈریسنگ ٹیبل کی پرفیومز وغیرہ اٹھا کر زمین پہ مار رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس کے بازو کو ہوا میں روکا۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ ٹپ کر بولا۔ ہاں، پاگل ہو گئی ہے، تمہیں میری کسی بات کی ویلیو نہیں ہے نا؟ ویسے تو محبت کے دعوے کرتے ہو، اور اب میں پچھلے آدھے پونے گھنٹے سے باہر تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور تم یہاں پر آرام فرما رہے ہو۔ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولی تو عالم کے ماتھے پر ان گنت پل پڑ گئے۔ میری طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی، اور میں نے کتے ستانے کے لیے نیند دراز ہوا تو مجھے نیند آ گئی۔ اس میں تو کسی کا بس نہیں ہوتا نا۔ تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں کس قسم کی نوکری کرتا ہوں۔ میں پولیس والا ہوں، میرے مختلف قسم کے کیسز ہوتے ہیں۔ میں انڈر کور ایجنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہوں، کئی راتوں تک نہیں سوتا۔
وہ بھی سلخ لہجے میں بولا، ہاں تو اس میں تمہارا ہی قصور ہے نا، اتنا بڑا بزنس امپائر چھوڑ کر تمہیں یہ نوکری کرنے کا پڑا تھا، اور مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے اس بات کے لینا دینا ہے کہ تم مجھے میرا وقت دو، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں اپنے معاملے میں کس قدر پوزیسو تھی۔ وہ چبا چبا کر بولی، اور میرا کیا، میں بھی تم سے بہت کچھ چاہتا ہوں، ہمیشہ میں ہی محبت کیوں کروں، اور میں یہ ثابت کیوں کروں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ مجھے آج تک کبھی تم نے اس بات کا احساس دلایا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ تلخ لہجے میں بولا، کیا میرے انداز سے تمہیں نہیں لگتا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ اور یہ بھی میری محبت ہی ہے کہ میں اس وقت تمہیں تمہارے کمرے میں بلانے آئی ہوں، تمہارے ساتھ اپنی اتنی بڑی پارٹی اٹینڈ کرنا چاہتی ہوں ایز اے کپل۔ تم جانتے ہو نا کہ تم میرے لیے بہت اہم ہو، اور سب سے زیادہ آئی ایم سوری، میں نے غصہ کیا، لیکن میں کیا کروں، تم ہمیشہ اسی طرح نوکری کے چلتے مجھے اگنور کر دیتے ہو، اور پھر ہمارے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھے بولی تو عالم نے گہرا سانس بھرا، اور اگر میں کہوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں پارٹی میں نہیں جا سکتا تو تم مائنڈ کو نہیں کرو گے نا؟ وہ اب کی بار سنجیدگی سے بولا تو وہ لب بیچ کر اسے دیکھتی رہی، پھر پھر جھٹک کر بولی، اٹس اوکے، تم آرام کرو، میں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا۔ اب کی بار مسکرا کر بولی اور پھر باہر کی جانے پڑ گئی۔ وہ گہرا سانس بھرتا فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا تو طبیعت کچھ بہتر لگ رہی تھی، کھانے کی بھی طلب ہو رہی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر کچن کی جانے بڑھا، ٹویا بیبی مجھے کھانا دے دیجیے۔ اس نے بیلنا دیکھے وہاں کام کرتی بیلا سے کہا اور جا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ گھر میں ابھی بھی شدید قسم کی درد ہو رہی تھی۔ بیلا نے کھانا ڈالنے کے بعد اس کے سامنے رکھا کہ رہنے دیجیے، میرا دل نہیں چاہ رہا، آپ ایک کام کیجیے، کافی بنا دیجیے، میرے سر میں شدید دست ہے۔ اپنی کنپٹیاں مسلتے ہوئے بولا، خالی پیٹ کافی نہیں پیتے، صحت کے لیے اچھی نہیں ہو جی۔ مدھر کی میٹھی آواز کانوں میں کھونگی تو اس نے ایک جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو بیلا کو دیکھ کر چونک گیا۔ آپ کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ سغرا بیبی کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو میں نے انہیں آرام کرنے کے لیے بھیجا اور کچن سمیٹنے لگی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، یہ کام آپ کا کرنے والا نہیں ہے، گھر میں اور بھی نوکر ہیں، آپ چھوڑیے، یہ سب کوئی اور کر لے گا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، نہیں، وہ سغرا بیبی کا یہ کام ہے نا تو کوئی دوسرا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اسی لیے میں نے ہی کرنے کا سوچا، اور ویسے بھی میں سارا دن آج فارغ رہ کر بہت زیادہ بور ہونے لگی تھی، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ میں کام کر لیتی ہوں، اور مجھے بالکل بھی برا نہیں لگ رہا، بلکہ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے یہ سب کرنے میں۔ آپ یہ تھوڑی سی روٹی کھا لیجیے گا، میں آپ کے لیے اچھی سی کافی بنا دیتے۔ وہ جلدی سے بولتی پلٹنے لگی، آپ کافی رہنے دیجیے، مجھے سغرا بیبی کے علاوہ کسی کی کافی پسند نہیں آتی۔ وہ سر جھٹک کر بولتا کھانے پر جھک گیا۔ وہ بنا کچھ بولے کچن کی جانب دوبارہ سے بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ لاؤنج میں بیٹھا ٹاک شو دیکھ رہا تھا کہ جبھی بیلا دوبارہ آئی اور کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے منع کیا تھا نا، پھر کیوں بنائی ہے آپ نے یہ؟ وہ ناگواری سے بولا، آپ ایک بار ٹرائی تو کر کے دیکھ دیجیے، میں بہت اچھی کافی بناتی۔ وہ پر امید لہجے میں بولی تو اسے چپ چاپ کافی کا مگ تھام کر اس کا پریا تو کافی واقعی بہت اچھی تھی۔ اچھی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا گھونٹ گھونٹ سے پینے لگا۔ پھر وہ کمرے میں آیا اور ابھی تک کس طرح میں شدید درد تھی، اپنی کنپٹیوں کو مسل ہی رہا تھا کہ جب یہ دروازہ کھلا اور بیلا اندر داخل ہوئی۔ میں آپ کی سر کی مالش کر دوں؟ میں بھیا کی سر کی بھی مالش کرتی تھی نا، تو ان کو سکون ملتا تھا، آپ بھی کروا کر دیکھ لیجیے، آپ کو سکون کی نیند آ جائے گی۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، کیوں کر رہی ہے یہ سب؟ پلیز مجھ سے دور رہو، اور میں تمہیں ایک بار واضح کر دوں، یہاں پر نیدا جو ہے نا وہی میری بیوی بنے گی، تمہارا ساتھ میرا صرف دیکھتا ایک کاغذی رشتہ ہے، چونکہ میں نے ایک مجبوری کے تحت تمہارے مرتے ہوئے بائی کی خواہش پر کیا ہے، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ بولا، نہیں، پھنکارا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ لی گئی اور پھر آنسو شفاف رخسار پر بہنے لگے۔ عالم نے لب بھینچ کر اسے دیکھا، آئی ایم سوری، لیکن جو حقیقت ہے میں نے وہی تمہیں بتا دی ہے، اور اس وقت میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، کیونکہ تمہارے بھائی نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور میں ایک مرتے ہوئے انسان کو کوئی درد نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن تم فکر مت کرو، میں تمہاری زندگی کو سنواروں گا۔
تمہیں پڑھنے کا شوق ہے، میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ اس کے علاوہ بہت اچھی جگہ تمہاری شادی بھی کرواؤں گا۔ میں یہ تمہیں سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ تم اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کرو، اور اگر تمہیں کوئی لڑکا بھی پسند ہے میں پورا تمہارا ساتھ دوں گا۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولتے جا رہا تھا۔ آپ سوری مت کیجیے، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ کے اسسٹنٹ نے مجھے سب بتا دیا تھا، اور میں آپ کے اور ندا باجی کے بیچ میں کبھی نہیں آؤں گی۔ آپ دونوں تو بہت اچھے لگتے ہیں ایک ساتھ۔ میں تو بس آپ کے سب میں مالش کرنے آئی تھی، اپنے بھیا جی کی بھی کرتی تھی، اور اپنے دھیمے لہجے میں بولتی جا رہی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم کر دو مالش، میں دیکھتا ہوں شاید مجھے بھی سکون مل جائے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا تو اس صوفے کی پشت پر جا کر اس کے سر پر ہلکے ہاتھ اس کے مساج کرنے لگی۔ عالم افروز کی آنکھیں خود بخود نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موڑ گیا۔ کب سویا اسے خود پتہ نہیں چلا۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے ٹائم دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے، اور بیلا کمبے کے جا چکی تھی۔ او مائی گاڈ، میں پچھلے 3 گھنٹوں سے ایسے ہی سو رہا تھا۔ اپنے کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے دباتے ہوئے بولا، اور پھر جا کر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو سب لوگ ناشتے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ندا، تم سے ایک اور کام ہے۔ تمہاری ایک دوست ہے نا کالج کی پرنسپل، پلیز اس سے بات کر کے بیلا کا ایڈمیشن کروا دو فرسٹ ایئر میں، اور جو بھی فارمیلٹی کرنی ہے وہ کر لینا۔ اگر ہو سکے تو اسے پلیز ٹیوشن بھی دے دینا۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے ندا سے بولا، میں شبکا سے بات کر لوں گی، تم خود ہی لے جانا بیلا کو۔ آئی ایم سوری، میں اسے پڑھا نہیں سکوں گی۔ تم ایسا کرنا، جب تم واپس آؤ گے تب تم ہی تھوڑی دیر خود ہی اسے ٹیوشن دے دینا۔ ندا نے ہمیشہ کی طرح انکار کر دیا تھا۔ وہ چپ چاپ سر جھٹک کر کھانا کھانے لگا۔ بیلا کو کالج جاتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ کبھی کبھار اس کے پاس آ کر ٹیوشن لے لیتی تھی۔ آج وہ کافی لیٹ کر آیا تھا اور رات کے 12 بجتے تھے۔ کچھ بھی دیر کے بعد دروازہ نوک کر کے بیلا اندر داخل ہوئی۔ وہ مجھے آپ کے ایک چیپٹر سمجھتا تھا، آپ اگر فارغ ہوں تو سمجھا دیں گے؟ وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ ہاں ضرور، تم بیٹھو، میں بس فریش ہو کر آتا ہوں۔ اپنا ٹراؤزر نکالتے ہوئے بولا، پھر فریش ہونے پہ وہ چونکی جانے پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلا تو شرٹ لیس اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑ رہا تھا۔ بیلا نے ہڑبڑا کر اپنی کتاب اپنے چہرے کے آگے کر لی۔ وہ اس کی ادا پر دھیما سا مسکراتا ہوا اپنی شرٹ پہن کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ اسے چیپٹر سمجھا ہی رہا تھا کہ دو سے بادل گرجے، اور بیلا ہڑبڑا کر ٹیرس کی جانب دیکھنے لگی جس کا دروازہ زور سے کھلا تھا۔ پھر دوبارہ اسی وقت بجلی کڑکی تو چیخ مارتے اس کا بازو دبوچ کر اپنا چہرہ چھپا کے اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ریلیکس بیلا، کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس کے رخسار کو ہلکا سے چھوتے ہوئے بولا، اور پھر اٹھ کر کھڑکی بند کی۔ آپ مجھے میرے کمرے تک چھوڑ آئیں گے؟ بیلا نے کپ کپاتے لبوں سے پوچھا تو اس نے انکار کرنے کے لیے لب کھولے ہی تھے، مگر اس کا زرد پردہ رنگ دیکھ کر چپ چاپ طرز بات میں ہلا گیا۔ پھر وہ اس کے ساتھ روم میں آیا اور اسے چھوڑنے کے لیے واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک سے بجلی کڑکنے کے ساتھ ہی پورے گھر کی لائٹ ڈراپ ہو گئی، اور بیلا خوف کے مارے چیخ مارتی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ عالم افروز اس کے نرم و گرم وجود سے بہکنے لگا، اور بے اختیار لب اس کے روئی سے رخسار پر مسک ہوتے اس کے اندر بھرتی رمک کی دھرا کے، اور بے اختیار اس کے چہرے کی ہر نقش پر اپنی محبت کی محتبت کرنے لگا۔ پھر آہستہ سے اس کے نرم و ملائم لبوں کو دسترس میں لیدا اپنے زندگی مٹانے لگا تھا۔ وہ 33 سال کا مرد جس کی زندگی میں اس کی محبت تھی، اس محبت کے لیے اس نے برسوں انتظار کیا تھا، وہ آج ایک لمحے میں ایک چھوٹی سی کامنی سی گڑیا کے سامنے اٹھتی جذبات سے ہارتا اپنی محبت تک فراموش کر چکا تھا۔ پھر وہ اسے یوں ہی اپنی گود میں اٹھائے بیڈ تک آیا اور اس پر جھکتا اپنی شدتیں برسانے لگا۔ یہ آپ کیا کریں، چھوڑے مجھے، وہ تڑپ کر اسے ہٹانے لگی۔ پلیز بیلا، مت روکو، ورنہ میری یہ تشنگی میری جان لے لے گی۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو اس طرح نہیں چھوا، مگر میرے بھی جذبات ہیں، اور اگر یہ تشنگی رہی تو میری جان چلی جائے گی۔ اور جذبات سے بوجھل لہجے میں بولا، آپ کے جذبات نیدا جی کی امانت ہے، آپ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ بیلا نے اسے زور سے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، اور اسی وقت لائٹ آ گئی۔ وہ چونک کر اپنے حواس میں لوٹا تو تیزی سے پلٹا وہاں سے اپنے روم کی جانب پڑ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر صوفے پر گرنے سے انداز سے بیٹھا اپنے بالوں کو زور سے مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ وہ کیسے کر سکتا ہوں میں عالم افروز اپنے جذبات کے آگے کیسے کمزور پڑ سکتا ہوں، یہاں تک کہ میں لیدا سے بے وفائی کرنے کا سوچنے لگا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگا تھا۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے اپنے جذبات پر قابو پانا چاہیے تھا۔
یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ کچھ دیر گزری، دروازہ نوک ہوا۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور جا کر دروازہ کھولا تو باہر ندا کھڑی تھی۔ ہائی بیبی، کیا ہو رہا ہے؟ ندا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو بمشکل چہرے پر مسکراہٹ لاتا نفی میں سر ہلا گیا۔ چلو نا، باہر کا موسم بہت اچھا ہے، انجوائے کرنے چلتے ہیں۔ بہت عرصہ ہوا ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کیا۔ وہ اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے کھا کر بولی، ہاں تم چلو، میں تیار ہو کر آتا ہے۔ ویسے بھی میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا تھا، تو راستے میں چلتے کرتے ہیں، وہ تیز لہجے میں بولا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر باہر گھومنے کے لیے نکل گئی۔ ایک آئس کریم پارلر کے سامنے اپنی گاڑی کو روکتے ہوئے آئس کریم کا آرڈر دیا، اور پھر آئس کریم آنے کے بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر ہی کھانے لگے۔ تمہیں کوئی بات کرنی تھی؟ ندا نے ایک دم سے پوچھا۔ ندا، اب میری بس ہو چکی ہے، میرے بھی جذبات ہیں، احساسات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اب ہماری شادی ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ میں کہیں جذبات کی رو میں بہک کر کچھ غلط کر جاؤں۔ پلیز اس شادی کے لیے مان جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ تم جس مقام پر پہنچنا چاہتی ہو اس کے بعد تم یہ شادی کرنے پر یقین رکھتی ہو، لیکن کام تو ہوتے ہی رہیں گے نا، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا۔ پلیز میرے جذبات کو سمجھو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے جذباتی انداز میں بول رہا تھا، اور ندا کو اس کا انداز کچھ عجیب سا لگا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں شادی کے بعد کام پر فوکس نہیں کر پاؤں گی، ندا نے بے چینی سے کہا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں تمہارے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالوں گا، بس مجھے تمہارا کچھ ٹائم چاہیے۔ اتنا سا ٹائم کو نکال ہی سکو گے نا میرے لیے؟ اس کے ہاتھوں کو اپنی گرم ہاتھوں میں لیے بولا، اور ندا اس کے انداز پر حیران بھی تھی۔ اس سے محبت کرتا تھا، مگر اس کے جذباتی وہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ کچھ تو تھا جس کی وجہ سے اس کا ماتھا ٹھنک رہا تھا۔ اوکے، جیسا تم چاہو۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا تھا، جیسے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ پھر کر جاتے ہی اس نے گھر والوں کو یہ بات بتائی کہ سب لوگ بہت خوش تھے۔ وہ لوگ تو بہت عرصے سے چاہتے تھے کہ گھر میں کوئی شادی ہو، اور خاص طور پر اس گھر کے لاڈلوں کی۔ ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی۔ ندا نے کسی قسم کے زائد فنکشن سے منع کیا ہوا تھا، کیونکہ اس کو اپنے ایک بہت اہم پروجیکٹ پر کام کرنا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ شادی کی مصروفیت میں پڑھ کر وہ اپنے کام سے نگاہیں پھیرے۔ اسی لیے صرف مہندی، بارات اور ولیمہ تھا۔ آج مہندی کی رات تھی۔ وہ وائٹ کلر کے کرتا میں ملٹی کلر کی چنری لیے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اپنے دھیان میں موبائل پر مصروف نیچے کی جانب پڑھ رہا تھا کہ سامنے سے آتی بیلا سے ٹکرایا، اور بیلا کے ہاتھوں میں موجود اپٹن کا تھال الٹ کر اس کے سارے کپڑے خراب کر گیا۔ وہ جو اس دن سے بیلا سے پنی کترا رہا تھا، آج اسے دیکھ کے پھر سے غصہ آ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، اندھوں کی طرح چل رہی ہو؟ وہ ایک دم دھاڑ کر بولا تو صوفے پہ بیٹھے سب لوگ دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سوری، وٹ سوری؟ میرا سارا سوٹ خراب کر دیا تم نے۔ تمہارے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ دھیان سے آگے دیکھ کر چلنا ہے؟ وہ چیخ اٹھا۔ ریلیکس، کیا ہو گیا عالم؟ وہ اپنی ناک کی سیدھ میں آ رہی تھی۔ تمہارا دھیان موبائل کی طرف تھا، تم خود اس سے جا کر ٹکرائے ہو اور اسی بیچاری کو ڈانٹ رہے ہو۔ ندا نے اس کی سائڈ لیتے ہوئے کہا۔ تم کیوں اس کی سائڈ لے رہے ہو؟ یہ اب بچی نہیں ہے، اس کو خود کو سنبھالنا چاہیے کہ ساری زندگی اس نے میرے سر پر بیٹھی رہنا ہے۔ ابھی سے یہ سنبھلنا نہیں سیکھے گی تو یہ کبھی سنبھل نہیں پائے گی۔ وہ غصے سے چیخ اٹھا، اور اس کے پیچھے کی سب لوگ وجہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیلا سر جھکائے رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر عالم افروز کو اور غصہ آیا۔ اب کیا یہاں پر کھڑے کھڑے روتی رہو گی؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ دہاڑا تو وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ ندا نے افسوس سے دیکھا۔ تم بہت عجیب بہیو کرنے لگے ہو عالم۔ ایسے کون کرتا ہے جان؟ وہ بیچاری صبح سے میرے لیے کچھ نہ کچھ کر رہی تھی، اور میرے کہنے پر وہ میرے لیے آرگینک اپٹن بنا کر لائی۔ وہ بیچاری تو کسی کو کچھ کہتی بھی نہیں ہے، سارا دن کچن میں کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہے، اور تم نے اسی کو ڈانٹ دیا۔ ندا نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ باقی سب بھی اسی کے حق میں بولنے ہی لگے تھے۔ وہ سخت جنجلاتا ہوا واپس کمرے میں آیا، اور کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ باہر لان کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ ندا بیلا کو جا کر منا کر لے آئی تھی۔ وہ اس وقت گمسم سی اسٹیج کے نیچے لگے سامنے والے ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ وہ ضبط کے کرے مراحل پر تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کو کسی طرح یہاں سے غائب کر دیں۔ کچھ دیر گزری تو ندا مہندی کے فنکشن میں ہی
इजाज़त लेकर एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गई। वो मरीज़ जुड़ चुका था, लेकिन निदा को कुछ कहने का मतलब था कि उसका मूड ख़राब होना, तो इसीलिए वो दिल ही दिल में कुढ़ने लगा। तहाजे जानता था कि निदा बेशक उससे मोहब्बत करती है, मगर उसके लिए इसका काम सबसे अहम है। यहाँ तक कि खुद से भी ज़्यादा वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ की केयर करती है। कुछ देर के बाद वो वापस आई तो इनकी रस्म हुई। रस्म से फारिग होकर सब लोग ताक वगैरह करने लगे, मगर उसकी निगाहें भटक भटक कर बेला को ही तलाश कर रही थी, जो न जाने एकदम से कहाँ गायब हो गई थी। फिर वो उसे ढूंढता हुआ गेस्ट रूम में आया तो अंदर से केक की आवाज़ सुनी। वो हड़बड़ा कर कमरे की जानिब बढ़ा तो राफे बेला को बेड पर गिराए उस पर हावी हुआ था। यू ब्लडी! वो गाड़ी निकालता उस पर झपटा और फिर राफे को पीछे धकेलते उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद करने लगा। निदा जो उसे ढूंढती हुई उसके पीछे आई थी, उस सामने का मंजर देखकर शौक रह गई। फिर उसकी निगाह बेला पर पड़ी तो वो सारी सिचुएशन समझ गई। जिसके कपड़े बाजू और कंधों से फटे थे और वो अपने सीने पर बाजू रखे रोते हुए खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। निदा ने बेड की दूसरी साइड पर पड़ा उसका दुपट्टा उठाकर उसे उड़ाया। बस कर दो आलिम, छोड़ दो इसे। इस पर मेहमानों से घर भरा हुआ है, हमारा और बेला का तमाशा बनेगा। प्लीज आलिम, छोड़ो ना। मेहमान जाते हैं, फिर हम बात करते हैं ना इस पर। वो आलिम अप्रोच को पीछे हटाते हुए उसे रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। आलिम ने उसे जोर से पीछे धकेला, फिर एक नज़र बेला पर डाली जो कि घुटनों में सर दिए रो रही थी। उसका बदन लरस रहा था। संभालो इसे निदा, वो करब बड़े लहजे में बोला और फिर बाहर निकल गया। राफे भी लड़खड़ाते हुए अंदर की जाने बढ़ गया। कुछ देर में फंक्शन खत्म हो चुका था और निदा ने फारिग होते ही लाउंज में बैठे हुए राफे को गिरेबान से पकड़ते 2-3 थप्पड़ मारे। शर्म नहीं आती तुम्हें एक औरत की इज्जत पर हाथ डालते हुए? इतना भी नहीं मालूम तुम्हें कि तुम्हारी भी एक माँ और बहन है? वो चीख कर बोली। हाय हाय, क्या हो गया? मेरे बच्चे ने क्या कर दिया? अजरा बेगम ने तड़प कर पूछा। मामा, आपके बेटे ने जो हरकत की है ना, इसके बाद मैं बेला से निगाहें तक नहीं मिला पाई। निदा ने कहा। फिर सारी सिचुएशन बताई तो आगा जान का चेहरा भी गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने आगे बढ़ते हुए एक जोरदार तमाचा राफी के चेहरे पर दे मारा। दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शर्म आ रही है कि तुम इस घर के बच्चे हो। आगा जान ने धाड़ कर कहा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जान, मेरा इकलौता बेटा है। अजरा बेगम ने तड़प कर कहा। तुम्हारा इकलौता बेटा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गुनाह करे और मैं इसे माफ कर दूं। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। आलिम, इसे पकड़ कर घर से बाहर निकाल दो। जब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी तब तक ये घर में नहीं रहेगा। वो सटर्प लहजे में बोले और फिर अंदर की जाने पड़ गए। आलिम उसे बाजू से खींचता हुआ बाहर ले गया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। कुछ देर के बाद वो कमरे में आया और अपना सर थामे बैठा था कि निदा उसके पास आई। मैं जानती हूँ कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही है। वो लड़की तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम यही सोच सोच कर रो रहे हो। निदा उसके रुखसार पर हाथ रखे धीमी से लहजे में बोली। तुम नहीं जानती मैं खुद को कितना बेबस फील कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसका सामना कर सकूं। पहले मैंने उसे बुरी तरह डांटा, फिर उसके साथ ये सब हो गया। वो मैं कैसे खुद को संभालूं? अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े बेचैनी से बोला। रिलैक्स हो जाओ और सुबह तुम मुझसे माफी मांग लेना। निदा ने उसे तसल्ली दी तो वो तरस बात में खिला गया। फिर कुछ देर के बाद वो सोने के लिए लेटा तो उसकी निगाहों से नींद कोसों दूर थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। काफी देर तक वो करवटें बदलता रहा मगर दिल को चैन ही नहीं आ रहा था। फिर एकदम से उठा और शर्ट पहनता गेस्ट रूम की जाने पड़ा। दरवाजा नॉक करते वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ था बेला बेसुध बेड पर लेटी ही। कंधारी अनाज से रुखसार पर अभी तक आंसुओं के निशान थे और होंठ भी निचला फटा हुआ था। खिलखिलाता मासूम चेहरा इस वक्त इज़्तिराब का शिकार था। वो लब भींच कर उसके पास बैठा और आहिस्ता से उसके माथे पर हाथ रखा तो एकदम से चौंक गया। उसका माथा आग की मानिंद दहक रहा था। उसने जल्दी से गर्दन और रुखसार को छू कर देखा तो उसे तेज बुखार था। वो जल्दी से अपनी फैमिली डॉक्टर को फोन करके बुला चुका था। डॉक्टर ताहिर ने आते ही उसकी चेक किया और ताज़े पानी की पट्टियां रखने को कहते हुए वो मेडिसिन देकर चला गया। वो कितनी देर उसके पास बैठा रहा और उसे ठंडे पानी की पट्टियां करता रहा। फिर उसको जैसे ही जरा होश आया तो उसे उठाकर बिठाते हुए उसे मेडिसिन खिलाने लगा। मेडिसिन लेते वो दोबारा से आंखें मूंदे लेट चुकी थी, मगर बुखार फिर से तेज होने लगा था। अब की बार तो वो कांपने लगी थी। उसके हाथ पांव पर पट्टियां रखता उसके कपकपाते लरसते हुए
وجود کو دیکھ رہا تھا۔ پھر 1 بجے کے بعد جا کر بیلا کی طبیعت تھوڑی سی سیٹ ہوئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ گہرا سانس بھرتا اس کے پہلو میں بیٹھتا سے اپنی سینے کے بیچ گیا۔ بیلا کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے دبوچے کیوں سے رو رہی تھی۔ عالم افروز اس کے سر کو آہستہ آہستہ سہلاتے اسے تسلی دینے لگا کہ وہ اس کے سینے سے لپٹی سو گئی، اور پوری رات اس کے باہوں میں لیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر خود بھی سو گیا۔ اور صبح کو آنکھ کھلی تو دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ وہ سوئی ہوئی بیلا کو اپنے سینے سے ہٹا کر آہستہ سے بیڈ پر لیٹاتا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا، اٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پھر دوپہر کے قریب وہ سو کر نیچے آیا تو بیلا لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی اور ندا اسے تسلی دے رہی تھی۔ وہ سلام کرتا سوفے پر بیٹھ گیا۔ دیکھو نا عالم، رو رہی ہے یہ، ندا نے کہا تو وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا جس کی حسین آنکھیں رو رو کر سوچ چکی تھی۔ دیکھو بیلا، جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیکن اس بات کو لے کر تم اس طرح سٹریس نہیں لوگی تو خود کو بیمار کر لوگی۔ وہ نرم لہجے میں بیٹھا اس کو سمجھانے لگا۔ بالکل، میں بھی یہی کہہ رہی تھی۔ میں تو ویسے بھی بہت شرمندہ ہوں کہ میرے بھائی نے یہ سب کچھ کیا، لیکن تم فکر مت کرو، میں اسے ضرور سزا دلواؤں گی، ندا نے سنجیدگی برے لہجے میں کہا۔ واہ، بہت خوب، ایک پرائی لڑکی کی خاطر اپنے بھائی کے ساتھ یہ سب سلوک کرو گی، صحیح جا رہی ہے تم؟ ارے پوچھو تو اس میں قصوروار میرا بیٹا ہے بھی کہ نہیں؟ اس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ یہ خود اسے مائل کرتی تھی۔ ارے جب لڑکے کو اپنی طرف مائل کر لیا تھا تو وہ چھونے لگا، اتنا وویلا کی مچایا۔ عذرا کے الزام پر بیلا کا رنگ سرد پڑ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ مطلب بیلا نے ہی؟ ندا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بات کو ادھورا چھوڑا تو عالم افروز نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا بھائی سچ بول رہا ہے؟ وہ بھائی جس کے نہ جانے کتنے لڑکیوں سے افیئرس ہے، کتنی بار اس کی شکایت ادھر کالونی کے شریف گھرانوں سے بھی آئی ہے، وہ کس طرح کا ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ بات جو کہے گا وہی سچ ہوگی۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، مگر ایک بات تو تم بھی مانتے ہو نا کہ اگر عورت اشارہ کرے تو تبھی مرد اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ پھر اس نے ہی کوئی ایسی حرکت کی ہوگی نا؟ اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہے نا بیلا، تو پلیز مجھے بتا دو، ورنہ میں تمہارے لیے سٹینڈ نہیں لے پاؤں گی، ندا نے اب کی بار سخت لہجے میں کہا تو بیلا اور زیادہ رونے لگی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ندا؟ تم کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ کچھ تو بولنے سے پہلے سوچ کیا کرو۔ وہاں پر جو کچھ بھی ہوا نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تمہارا بھائی بیلا کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عالم افروز کا لہجہ سرد ہونے کے ساتھ ساتھ بلند بھی ہو گیا تھا، اور ندا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ تو تم اب مجھ پر چلاؤ گے اپنی ندا پر؟ میں اس بات کو بہت اچھے سے مانتی ہوں کہ جب غلطی ہوتی ہے تو دونوں طرف سے ہی ہوتی ہے، اور ضروری نہیں کہ تم نے جو آنکھوں سے دیکھا ہے وہی سچ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی جو بول رہا ہو وہ سچ ہو، اور ہم میں سے کسی نے بھی تو اس کی کوئی بات سنی بھی نہیں ہے اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ ندا کا رویہ ایک دم سے چینج ہو چکا تھا، اور عالم افروز کو غصہ لمحہ با لمحہ بڑھ رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ندا، اور یقیناً تم اپنے بھائی کی محبت میں یہ کر رہی ہو کہ تمہیں ایک لڑکی کا دکھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پر، تم ایسی تو نہیں تھی، لیکن تم وقت کے ساتھ ساتھ آج بدلتی جا رہی ہو، یا پھر میں نے ہی تمہیں سمجھنے میں غلطی کر دی ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا تو ندا لب پینچ کر اٹھ کھڑی ہوئی، اور پھر بنا کوئی بات کیے وہ وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مل گیا سکون؟ دونوں ہونے والے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوا کر کیا ملا تمہیں؟ عذرا بیگم نے چلا کر کہا تو عالم نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ ہو، اب آپ بات کو خام خواہ بڑھا رہی ہیں، بیلا آپ جائیے اور جا کر آرام کیجیے اپنے کمرے میں۔ وہ بیلا سے کہتا ہوا اوپر کی جانب بڑھا اور ندا کے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ کپڑے نکال کر فریش ہونے جا رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں مجھے تم سے اتنی اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں آج کے دن کسی قسم کی کوئی کرواہٹ نہیں چاہتا، میں نے اس دن کا برسوں انتظار کیا ہے، پلیز آئی ایم سوری۔ وہ ندا کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم نے سوری کر لی، میرے لیے کافی ہے، لیکن ہاں، اپنے بھائی کو واپس بلا رہی ہوں۔ ظاہر بات ہے ایک بہن کی رخصتی میں بھائی کو تو ہونا ہی چاہیے نا، اور میں نہیں چاہتی کہ ماما کو تکلیف ہو، پلیز تو مجھے منع مت کرنا۔ وہ اسے منع کرنے کے لیے کہنے ہی والا تھا مگر اس کی بات پر لب بیچ کر رہ گیا، پھر آہستہ سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہونے کے لیے اپنے روم میں چلا گیا۔ بڑی دھوم دھام سے اس کی بارات نکلی تھی،
وہ لوگ ہوٹل پہنچے اور کچھ ہی دیر میں ندا تیار ہو کر چڑیاں اترتی ایک زبردستی انٹری لیتے ہوئے آئی اور سامنے بٹھا کر ان دونوں کا نکاح ہوا۔ عالم کو نہ جانے کیوں عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ کوئی چیٹنگ کر رہا ہو، اور یہ سچ بھی تھا۔ اس نے اپنے اور بیلا کے رشتے کے بارے میں سب سے سچ چھپایا تھا اور اسی چیز کا اسے گلٹ تھا، مگر فی الحال وہ اپنی خوشی کو انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ رخصتی کے وقت رافیہ کو دیکھ کر دل میں غصہ پھر سے ابھرنے لگا، مگر ندا کی خاطر وہ خاموش رہا۔ وہ ندا کو رخصت کروا کر واپس آغا مینشن آ گئے۔ کچھ رسومات کے بعد ندا کو کمرے میں بھیج دیا گیا تھا اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھا اور انہیں رخصت کر کے وہ کمرے میں آیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو بیڈ خالی تھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو ندا صوفے پر سلک کی نائکی پہنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سے پاس جا کر پوچھا تو ندا نے نگاہ اٹھا کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ ارے آگے تم، میرا سب سے بڑا ڈریم پروجیکٹ مجھے ملنے والا ہے۔ وہ مسٹر جان کا فون آیا تھا، وہ کل میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں، میں اسی کی پریزنٹیشن تیار کر رہی ہوں، تم تھوڑی دیر ویٹ کرو، میں بس آ رہی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی تو وہ گہرا سانس بھرتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ کتنی دیر وہ اس کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ 2.5 گھنٹے بیت چکے تھے اور وہ سخت اکتا چکا تھا۔ یوں ہی انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی جو کہ صبح کے الارم کے ساتھ کھلی۔ اس نے الارم بند کرتے سر گھمایا تو پہلو میں سوئی ہوئی ندا کو دیکھ کر لب کھینچ کر رہ گیا۔ پھر بوجھل دل سے اٹھ کر اس نے نماز ادا کی اور اپنی ایکسرسائز کرنے کے بعد وہ جب کمرے میں آیا تو ندا ابھی تک سو رہی تھی اور پاس آ کر اس کے ساتھ ہلکی ہلکی گستاخیاں کرنے لگا۔ کیا کریو، تنگ مت کرو نا، میں 3 بجے سوئی ہوں۔ وہ نیند میں اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے دوسری طرف کروٹ گئی اور اپنا ماتھا مسلتا ہوا سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر دل عجیب سا بے چین ہو رہا تھا۔ پھر نہ جانے کب آنکھ لگی جو کہ تقریباً 12 بجے کے قریب کھلی۔ جب آنکھ کھلی تو ندا کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا نیچے آیا۔ ندا کہاں ہے؟ اس نے باہر آ کر پوچھا اور اسے معلوم ہو وہ دفتر جا چکی ہے۔ وہ دل ہی دل میں پڑتا ہوا لاؤنج میں بیٹھے ناشتہ کرنے لگا۔ رات کو ولیمے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ندا نے اسے بتایا کہ وہ 12 بجے کی فلائٹ سے لندن اپنی ڈیل فائنل کرنے جا رہی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ندا، ہماری شادی کل ہوئی ہے اور تم یوں کام میں الجھی ہوئی ہو۔ میں جو ایک کمشنر ہوں، تمہارے لیے پورے ویک کی چھٹیاں لی ہیں میں نے۔ وہ غصے سے چلاؤ اٹھا۔ دماغ خراب ہے؟ کس طرح بات کر رہے ہو؟ اور تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا کہ تم نے چھٹیاں لی ہیں۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ اس قدر سنجیدہ ہوں، اور اگر میں بھی تمہاری طرح غیر سنجیدہ ہو گئی تو ہماری آنے والے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ تمہیں کیا لگتا ہے اس معمولی سے پولیس کی نوکری سے تم میرے اور میرے بچوں کی خواہشات کو پورا کر سکو گے؟ تمہاری جتنی ایک مہینے کی سیلری ہے نا، میں اس سے کئی گنا زیادہ ایک دن میں کماتی ہوں۔ بزنس کی دنیا میں میرا ایک نام ہے، مجھے اس نام سے بھی آگے کا نام کمانا ہے۔ وہ طرح خرچے میں بولتی چلی گئی اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھا رہا۔ ندا کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی اسے ہی سنانے لگے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میرا بیٹا ہو کر تم اتنے نیرو مائنڈڈ کیسے ہو؟ اس کی ماں شمسا بیگم نے کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا نیرو مائنڈڈ ہوتا ہے؟ بہت تکلیف دی ہے آپ لوگوں نے مجھے، اور ٹھیک ہے، اسے جانا ہے تو جائے، مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ انتہائی غصے سے بولا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے کہیں نہ کہیں ایک امید تھی کہ اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے ندا جانے کا ارادہ کینسل کر دے گی یا پھر کچھ دیر دن کے بعد کا رکھ دے گی، مگر ندا نے تو اس سے مل کر جانا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ پوری رات انگاروں پر لوٹتا رہا۔ اگلے دن بھی اس نے اپنی ڈیوٹی پر جانے کا سوچا اور یونیفارم چینج کر کے وہ باہر نکلا۔ پورا گھر ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ ملازمہ کو آواز دیتا ہوا ڈائننگ ہال میں آیا، پھر اس کی نگاہ کچن میں کام کرتی بیلا پر پڑی تو وہ ٹھٹک گیا۔ سفید کلر کے یونیفارم کے ساتھ 3 کلر کا دوپٹہ اوڑھے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ کا ناشتہ، اس نے ٹریس کے سامنے رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا تو بے اختیار اس کا ہاتھ تھام گیا۔ تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کرو نا، وہ گھمبیر لہجے میں بولا تو وہ چچکتی ہوئی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے گاہے بگاہے اس کے حسین چہرے پر نظر ڈال رہا تھا۔ کتنے بجے چھٹی ہوگی تمہیں؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ 3 بجے تک فارغ ہو جاؤں گی، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ چلو میں تمہیں پالج چھوڑ دیتا ہوں، میں 12 بجے لینے آؤں گا، تو تب تک سب کچھ کمپلیٹ کر لینا، مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی،
مگر اس کی پرشوق نگاہوں کی تاپ نہ لاتے اپنی پلکیں جھکا کے۔ پھر اسے کالج چھوڑنے کے بعد وہ کچھ دیر اپنے آفس بیٹھا اور ایک کیس کے بارے میں اسٹڈی کرنے لگا، مگر ذہن بیلا کی طرف ہی لگا تھا۔ وہ 11:30 بجے ہی آفس سے نکل کر کالج پہنچا اور وہاں سے اسے چھٹی کروا کر اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بیلا نے معصومیت سے پوچھا تو وہ گہرا سانس پڑتا اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کر گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی کینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہونے لگی تو اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے مزید قریب کرتا اس کے چہرے کی ہر نقش کو چومنے لگا، پھر اسے گھما کر اس کی پیٹ سے لگاتے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے اپنے ہونٹوں کا لمس اس کے رخسار پر چھوڑنے لگا تھا۔ بیلا کا حلق تک خشک ہو چکا تھا اور ہاتھ پاؤں پسینے سے تر ہو کر ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ پلیز طاہر پلیز، بیلا آج مجھے مت روکو، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ تم نہیں جانتی میں کس کرب سے گزر رہا ہے اور شاید اس کے چلتے کسی گناہ کے راستے پر نہ چلے جاؤں، اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم میری محرم ہے، میری بیوی، پلیز میری خواہش کو سمجھو، مجھے نیرا کی طرح کشیدگی میں مت چھوڑو۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ بیلا حیران رہ گئی، پھر مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ان میں نمی تھی۔ وہ آپ پہ زیادہ حق ندھا چیخا اور میں کیسے؟ وہ لب کچلتے ہوئے بولی، اس وقت کچھ مت بولو، صرف مجھے محسوس کرو، میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گھمبیر لہجے میں بولتا اسے گود میں اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا، اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹا کے اس میں کھوتا چلا گیا۔ اس کے لمس میں شدت تھی، وہ نازک جان اس کی باہوں میں سکیاں بہہ رہی تھی، مگر وہ تو اپنا سارا جنون اس پر نکال رہا تھا۔ پھر اسے یوں ہی اپنی باہوں پر پرسکون ہوتا آنکھوں کو مونتا اس کا سر سہلانے لگا۔ کچھ دیر میں دونوں ہی سو چکے تھے۔ آنکھ تقریباً 6 بجے جا کر کھلی۔ اس نے پہلو میں سوئی بیلا کو دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھتا فرش ہونے چلا گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو بیلا جاگ چکی رہی اور اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر حیا کے رنگ چھا گئے۔ جلدی سے فریش ہو جاؤ، گھر نکلتے ہیں۔ اس کے پاس آ کر اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ گھر کے لیے نکلے۔ جب گھر پہنچے تو سب لوگ لان میں بیٹھے تھے۔ یہ تمہارے ساتھ تھی؟ شمسہ بیگم نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی، دراصل اسے کسی پروجیکٹ پر کام کرنا تھا تو اسی لیے تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی اور ڈرائیور کو منع کر دیا تھا تو میں نے سوچا کہ واپسی میں سے لے جا۔ وہ اطمینان سے جھوٹ بول رہا تھا۔ اوہ اچھا، چلو ٹھیک ہے بیلا، ایسا کرو چینج کر کے نا تم کھانا وغیرہ دیکھ کے نا، کچھ مہمان آنے والے ہیں، شمسہ بیگم نے کہا۔ کیوں ماما، گھر میں ملازم نہیں ہے جو یہ کام کرے گی؟ اور تمہیں بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا جو پروجیکٹ ہے نا اس کو کمپلیٹ کرو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو، گھر کے کام ملازم کر لیں گے، اوکے؟ اور ہاں، کل جو تم نے ٹرپ پر جانا ہے نا اس کی تیاری کر لینا۔ میں تمہیں کالج چھوڑ دوں گا، پھر مجھے بھی اپنے کیس کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تو بیلا نے اسے حیرانگی سے دیکھا کہ کون سی ٹرپ کی بات ہو رہی ہے، مگر پوچھنے کی ہمت نہیں تھی اور چپ چاپ اپنے کمرے کی جانے پڑ گئی۔ یہ کہتا بیہیویئر ہے، تم لڑکی کے سامنے ایسے کیسے بات کر سکتے ہیں مجھ سے؟ شمسہ بیگم نے تل ملا کر کہا۔ ماما میں نے کچھ غلط نہیں کہا، آپ ہی بتائیے آغا جان، میں نے کچھ غلط کہا؟ وہ اس گھر کی نوکرانی نہیں ہے، اس گھر کا ایک فرد ہے، میری ذمہ داری ہے۔ آپ پلیز اسے گھر کا کوئی کام مت کہا کریں، اسے پڑھائی کمپلیٹ کرنے دیں تاکہ وہ اپنا مستقبل سنوار سکے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ ارے گھر کے کام کر لے گی تو کیا ہو جائے گا، اس کے ہاتھ کا کھانا اچھا ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا۔ بہو پلیز چپ ہو جاؤ، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، اور پہلے بھی تو گھر کے ملازم ہی کھانا بناتے تھے نا، اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایشو کیوں بناتے ہو؟ آغا جان نے کہا تو شمسہ بڑبڑاتی ہوئی چپ ہو گئی۔ اگلے دن وہ صبح اٹھا اور سیدھا بیلا کے روم میں آیا۔ آپ نے کہا تھا کالج کا کوئی ٹرپ کا، لیکن مجھے تو کسی نے کچھ نہیں بتایا، وہ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھتا اپنے مدیر اسے قریب کر گیا۔ میری جان، ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں اور گھر والوں کو یہ بتا نہیں سکتا تھا، اب میں تمہارے ساتھ یہ ہفتہ گزارنا چاہتا ہوں اور ٹرپ سے اچھا کوئی بہانہ نہیں تھا۔ وہ اطمینان سے بولا۔ مجھے اس طرح جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگ رہا، وہ لب کچلتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ اچھا تو مجھے بھی نہیں لگ رہا، لیکن انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور تم بھی اگر اس وقت میرا ساتھ نہیں دو گے میں بکھر جاؤں گا۔ کیا تم ایسا چاہتی ہو؟ اس کی تھوڑی سی اس کا چہرہ تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو وہ معصومیت سے سر نفی میں ہلا گئی۔ گڈ گرل، تم سچ میں بہت اچھی ہو، اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے بولا، پھر وہاں سے واپس چلا گیا۔
کچھ دیر کے بعد وہ گھر سے نکلے اور اسے گاڑی گرگت کی گالی موڑ لی۔ 14-15 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ ہوٹل پہنچے تھے۔ ان کا روم بک تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں آئے۔ فریش ہونے کے بعد انہوں نے ڈنر کیا۔ بیلا بہت تھکی لگ رہی تھی اور بمشکل آنکھیں کھول کر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ نیند آ رہی ہے؟ اسے پاس آ کر باری باری اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، نہیں تو۔ وہ سٹپٹا کر بولی تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ ہاں، تو مجھے خوش کرنے کے لیے خود کو زبردستی سونے کے روک رہی ہو۔ اس کے رخسار سے اپنا رخسار رگڑتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا تو وہ لرزتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ چلو تو جاؤ۔ اسے باہوں میں بھرے بولا۔ سر؟ اس نے اتنی معصومیت سے پوچھا کہ بے اختیار عالم افسوس سے ٹوٹ کر بیار آیا۔ اوپس نہ کرو ورنہ میں اپنا ارادہ کینسل کر جاؤں گا۔ وہ اس کی حسین آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تو جھٹ سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ دھیما سا مسکراتا خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پرسکون سا سو چکا تھا۔ تو وہ جب اس کی آنکھ کھلی تو بیلا ابھی تک اس کی باہوں میں سو رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم میرے لیے اتنی سکون کا باعث کیوں ہو۔ پتہ نہیں میری یہ کیفیت ہے، میں خود سمجھ نہیں پا رہا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں یا کوئی اور جذبہ ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، تمہارے دور جانے کا خیال مجھے بے چین کر رہا ہے۔ اس کے سبینی چہرے کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ پھر اس پر جبتا پہ شدتیں برسانے لگا۔ بیلا کی آنکھ اس کی شدت بھرے لمس سے کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے اٹھ بیٹھی تو ایک دم سے ندا کی حرکت یاد آ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے اس طرح دھتکارنے کی؟ وہ دہاڑ کر بولتا، غصے سے اسے کھینچ کر باہوں میں پڑتا اور زیادہ شدت سے اس میں برسا تھا۔ اس کی ہچکیوں سسکیوں کے باوجود وہ ندا کا سارا غصہ اس معصوم پر نکال چکا تھا۔ اس کے ایک بار کے لمس میں محبت کی بجائے صرف غصہ تھا جس نے بیلا کی جان ہلکان کر دی، اور عالم افروز کو ہوش اس وقت آیا جب وہ خوف سے بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اے بیلا! اس کی حالت دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ I'm sorry, I'm really sorry میری جان۔ وہ تڑپ کر بولتا اس کے ہاتھ پاؤں سنگلانے لگا، مگر وہ خنوس ہوش و حواس سے بےگانہ تھی۔ اس نے وہاں ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے بتایا کہ بی پی بہت لو ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہے۔ پھر وہ انجیکشن لگا کر چلا گیا۔ وہ بے چین سے اس کے سرہانے بیٹھا اس کا سر سہلاتا ہو اسے بار بار پکار رہا تھا۔ پھر 2 گھنٹے کے بعد اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی تو وہ بےتابی سے اس پر جھکا۔ کیسی ہو تم؟ طبیعت کیسی میری جان؟ وہ بولا تو اس کی گردن میں گھنٹی سی ابری اور آہستہ سے کچھ بولنے کے لیے لب باں ہوئے اور ساتھ ہی آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ بےتابی سے مزید قریب ہوتا پھر سے اس کا حال پوچھنے لگا۔ جسم درد ہو رہا ہے۔ وہ بڑی مشکل سے یہ چند لب بولی تو عالم افروز پر گڑھوں پانی گر گیا۔ I'm sorry میری جان، مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے ندا کا سارا غصہ تم پر نکال دیا۔ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اپنے لبوں سے اس کے آنسوؤں کو چنتے ہوئے نم لہجے میں بولا تو وہ کھچکیوں سے رونے لگی۔ بس میری جان۔ وہ اس قدر نرمی سے خود کے ساتھ لگائے شرطیں لینے لگا گویا وہ کانٹ کی گڑیا ہو۔ پھر پورا دن عالم افروز نے اس کا دھیان ایسے ہی رکھا تھا جیسے گویا وہ کانٹ کی گڑیا ہی تھی۔ اگلے دن وہ کافی بہتر تھی۔ عالم اسے باہر گھمانے لے آیا۔ وہ بڑی دلچسپی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی اور عالم افروز تو بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اگلے 5 دن ان لوگوں نے گھومنے پھرنے میں ہی گزارے۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی اسے دوبارہ حق وصول نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے جذبات پر کس طرح قابو پا رہا تھا یہ وہ خود ہی سمجھ سکتا تھا، اور آج وہ خود ہی اس کے نزدیک آ کر اس کے رخسار پر اپنے لب رکھتے اسے رضامندی دے چکی تھی۔ تو آج کی رات اپنی ہر اتنگی مٹاتا چلا گیا، مگر اس کے لمس میں بڑی محبت اور نرمی تھی۔ اگلی صبح بیلا نکلی تھی، اپنی پشت سے نیچے آئے بالوں کو سلجھاتی سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کے اسے اپنی باہوں میں کر گیا۔ اے مائی لو، اب ہمیں گھر کے لیے آج نکلنا ہے، مگر میرا دل ہی نہیں چاہ رہا۔ میں تو کہتا ہوں یہ گلگت میں ہی شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے رخسار کو ہولے سے چھوتے ہوئے بولا تو شرمگین مسکراہٹ سے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کے وہ اس کے ہاتھ ہٹاتا اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ جائیے، جا کر فریش ہو جائیے، ہمیں ناشتہ کر کے گھر واپسی کے لیے نکلنا ہے اور پھر رات ہو جائے گی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے بڑے حق سے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی۔ گھر سے آ کر کیسے ملیں گی؟ وہ بے چین سا بولا۔ آئی ڈونٹ نو، وہ تو آپ کو ہی کوئی راستہ نکالنا پڑے گا۔ وہ دھیما سا مسکرا کر بولی۔
اس کا مطلب ہے مجھے ہر روز تمہاری لاٹ کلاسز بنک کروانا پڑیں گی، کیونکہ آگا مینشن میں ملنا تو ناممکن ہے، وہ بولا۔ لیکن اگر میں اپنی لاسٹ پیریڈز نہیں لوں گی تو ہری پڑھائی کا حرج ہو جائے گا، وہ آہستہ سے بولی۔ میں ہوں نا، میں پڑھا دوں گا، وہ اس کے رخسار کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے بولا تو اس کے چہرے پر ابھی تک تذبذب پڑے تاثرات تھے۔ اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، میں گھر میں یہ کہہ دوں گا کہ تم کالج کے بعد ٹیوشن سینٹر جاؤ گے، اس طرح تم کالج سے سیدھی فلیٹ پر آیا کرو گے، کیا خیال ہے؟ اس کی تھوڑی سی تھامتے ہوئے بولا۔ تب بڑوں سے جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگتا، وہ منہ لٹکا کر بولی۔ کوئی بات نہیں، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، میں بول لوں گا۔ جھوٹ اور سچ بول کر ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر ہمارے گھر میں پیسہ کمانا تب سے امپورٹنٹ ہے۔ ہر خان کے جذبات کے بہاڑ میں، جب وہ لوگ نہیں میرے بارے میں سوچتے تو میں کیوں سوچوں؟ مجھے بھی خوش رہنے کا حق ہے، اور تم میری خوشی ہو، وہ اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے تلخ لہجے میں بولا۔ آپ سب کو بتا دیجیے نہ کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور امید بھرے لہجے میں بولی۔ ابھی ایک دم سے نہیں بتا سکتا، تم جانتی ہو نا 10 دن پہلے تو میری شادی ہوئی ہے، اور اس طرح ایک دم سے بتاؤں گا تو معاملہ بہت بگڑ جائے گا، اور ندا بہت جذباتی بھی ہے اس معاملے میں، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہارے ساتھ غصے میں کچھ بھی کر گزرے۔ اس طرح چٹک کر بولا تو وہ چپ ہو گئی۔ اچھا فکر مت کرو، ایک وقت آئے گا بتا دوں گا سب کو، بس کچھ عرصہ ٹھہر جاؤ، وہ بولا۔ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ ندا بازی کے کہنے پر اس نے کپ کپاتے لبوں سے پوچھا۔ کبھی نہیں میری جان، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن موت جدا کر دے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے کہا تو بیلا نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے آپ کو میری بھی زندگی لگ جائے، وہ نم لہجے میں بولی تو اس کے ہاتھ کو چومتا اس کے خود میں بھیج گیا۔ اچھا میں تمہیں فلیٹ پہ چھوڑ دوں گا آج رات، اور کل تم وہیں سے کالج جانا، پھر دوپہر میں واپس آ جانا۔ میں نے میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کو گچھا گھر میں جاتے دیکھ کر سب چونک جائے، وہ بولا تو بیلا نے فرما برداری سے سر اسپات میں ہلا دیا۔ لیکن بیلا کا دل بہت بوجھل تھا، وہ عالم افروز سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا ملال بھی تھا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر جھوٹ بول رہی ہے۔ شام کے وقت سے لوگ لاہور پہنچے، اسے فلیٹ پر چھوڑ کے گھر پہنچا تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے گرین ٹی پی رہے تھے، اور ندا بھی سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ ہائے کیسے ہو؟ ندا جلدی سے آ کر اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی، مگر عالم افروز کے دل میں کوئی ہلچل نہیں مچی، بلکہ اسے دیکھ کر ایک بے چینی سی ہوئی تھی۔ ہو گیا کہ تھل؟ آگا جان نے پوچھا تو وہ سر اسپات میں ہلا گیا۔ تم کب آئی تھی؟ اس نے کمرے میں آتے ہی میدا سے پوچھا۔ میں تمہارے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے ہی، اور مجھے پتا چلا جناب صاحب اپنے ایک کیس کے سلسلے میں بیٹھی سے۔ تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی نا کہ مجھے کال کر لیتے؟ ندا نے تڑک لہجے میں کہا۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ میں تم سے ناراض تھا، اور کال تمہیں کرنی چاہیے تھی اپنے شوہر کو منانے کے لیے، وہ بھی جواباً تڑک لہجے میں بولا۔ کس طرح بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ میں کوئی عیاشی کرنے نہیں گئی تھی، اپنے مستقبل کو سنوارنے گئی تھی۔ تم اگر یہ سب کر رہے ہوتے نا تو مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ چھوٹی ممانی اپنے بچوں سمیت اس ساری جائیداد پر قبضہ کر لے؟ ندا تڑک کر بولی۔ تم جتنا آگے کا سوچتی ہو نا، کاش تم اتنا میرے بارے میں بھی سوچ رہی تھی کہ تمہارے اس کام کے چکر میں ہماری شادی کی یادیں رت نہیں بن سکی، بلکہ تلخ یادیں بن گئی۔ یہ کام کچھ دن کے بعد بھی ہو سکتے تھے، میں نے تمہیں کبھی نہیں روکا، اور نہ ہی میں نے آگے کبھی روکنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن کم از کم تم میرے لیے تو ٹائم نکال سکتی تھی نا۔ باقی رہی بزنس کی بات، تم اچھی طرح سے جانتی، مجھے ہمیشہ سے پولیس کی نوکری میں ہی انٹرسٹ رہا، اور میں نے اسی کو چوز کیا جیسے تمہیں بزنس میں انٹرسٹ تھا۔ اور میں تمہاری طرح بہت زیادہ نہیں کماتا، مگر میں تھوڑے پر گزارا کرنے کا یقین رکھتا ہوں۔ باقی میں نے کبھی تم پر اپنی سوچ نہیں تھوپی، تو پلیز یہ بار بار مجھے لوزر ثابت مت کیا کرو۔ وہ بھی غصے سے پھٹ پڑا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم مجھ پہ اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ وہ پرفیوم اٹھا کر زور سے زمین پر پھینکتے چلائی۔ آواز نیچی رکھو ندا، مجھے پتا ہوتا نا تم اتنی جاہل ہو میں کبھی تم سے شادی نہ کرتا۔ وہ دبے دبے انداز میں چیخا تو پاس آ کر اس کا گریبان پکڑتی اس کے غصے کو مزید ہوا دے۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ اسے گھٹنے سے زور سے دھکیلتے ہوئے دھاڑا تو وہ لڑکھڑا کر زمین پر گری۔
اور اسی وقت عذرا بیگم اندر داخل ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی کے ساتھ اس طرح کرنے کی؟ عذرا بیگم نے کہا، پھر چلا کر سب کو اکٹھا کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ کمرے میں آ چکے تھے اور نیچے زمین پر بیٹھی روتی ندا کو دیکھ کر چونک گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ آغا جان نے پوچھا۔ ہاتھ اٹھایا میری بیٹی پر، عذرا بیگم نے کہا تو سب بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ پھپھو جھوٹ مت بولیے، اور قصوروار آپ کی بیٹی ہے، پوچھ لیجیے اس سے، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ کیا ہوا تھا ندا؟ آغا جان نے پوچھا۔ اس نے مجھے دھکا دے کر نیچے پھینکا، ندا نے کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم ساری تمیز بھولتے جا رہے ہو کہ عورت سے کیسے پیش آنا ہے، اور یہ پولیس کی نوکری کا ہی کمال ہے۔ آقا جان نے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولا، اور پھر سب ایک ایک کر کر اسے بھی سنانے لگے۔ وہ چپ چاپ کھڑا ندا کو دیکھ رہا تھا، جو آنسو بہا کر ستی بن چکی تھی۔ میں اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اس سے طلاق چاہیے، وہ ایک دم سے بولی تو سب لوگ ساکت رہ گئے۔ بیٹا کیا ہو گیا تمہیں؟ میاں بیوی میں لڑائی ہو ہی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم اس طرح طلاق لے لو گی۔ شمسہ بیگم نے جلدی سے کہا، کیوں نہیں بیچ سکتی بھابھی، میری بیٹی ایسا ظلم بالکل نہیں چاہے گی۔ ارے جس دن سے شادی ہوئی ہے میں اس دن سے دیکھ رہی ہوں، اس کی سوچ مڈل کلاس فیملی کی طرح جیسے ندا کے والد کی تھی، اور بچے پیدا کرنے کے بعد طلاق لینے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی یہ تعلق ختم ہو جائے۔ عذرا نے سفاکی سے کہا تو وہ تلخ انداز سے مسکرایا۔ بہت اچھی تعلیم دے رہی ہیں اپنی بیٹی کو، جیسے آپ خود اپنا گھر نہیں بتا سکی ویسے ہی اپنی بیٹی کے بھی آپ بسانے نہیں دینا چاہتی۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی کو کچھ سکھانا ہوتا نا تو آج کی نوبت نہ آتی، اور اپنی بیوی سے اپنے حق کی ڈیمانڈ کرنا، وہ بھی شادی کے اگلے دن، اس میں غلط کیا تھا؟ شادی کی رات آپ کی بیٹی پوری رات پریزنٹیشن تیار کرتی رہی اور اگلے دن اپنی بزنس میٹنگ کے لیے لندن چلی گئی۔ میرے دل میں کتنے ارمان تھے، سب کے سب خاک ہو گئے۔ کیا یہ میری خاطر کب کچھ دن چھٹیاں نہیں لے سکتی تھی؟ مجھے اتنا تو معلوم تھا کہ اسے اپنے پروفیشنل سے بہت پیار تھا، مگر اتنا پیار ہوگا کہ اس کے سامنے میں کچھ بھی نہیں، یہ مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا۔ خیر، میں اسے طلاق تو ہرگز نہیں دوں گا، باقی آپ لوگوں کی مرضی، اس طرف لہجے میں بولا، اور پھر تیزی سے باہر کی جانب پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی گاڑی اپنے فلیٹ کی جانب اڑی جا رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو بیلا گہری نیند ہو رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا، اور آج اسے ندا سے نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ندا کی خاطر اس نے اتنے سالوں انتظار کیا، جو وہ کہتی رہی کرتا رہا، جہاں تک کہ منگنی کی بات بھی نہیں اٹھائی، جبکہ وہ اس سے اظہار 10 سال پہلے کر چکا تھا۔ لیکن ندا نے اس سے کہا کہ وہ اس کی ہی ہے، لیکن ابھی اسے اپنے کریئر پر دھیان دینا ہے اور ایک بزنس وومن بننا ہے۔ اس نے ہر معاملے میں اس کا ساتھ دیا، مگر اس کے خوابوں کے معاملے میں ہمیشہ وہ اس کے خلاف رہی۔ اس نے جب پولیس کی نوکری جوائن کی تب بھی ندا نے فساد ڈالا، اور کتنے دن ناراض رہی، اور بڑی مشکل سے اس نے اسے منایا۔ پھر وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی بات پر اسے احساس دلاتی رہی کہ وہ ایک نکما انسان ہے، اور آج 10 سالہ محبت کا اختتام ہو چکا تھا۔ شاید وہ محبت تھی ہی نہیں، وہ پورے خاندان کی طرح ندا سے صرف متاثر تھا۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ کر اس کی کنپٹنگ میں جذب ہو رہے تھے۔ پھر اچانک سے اس کے ماتھے پر بیلا کا ہاتھ ٹھہرا، اس نے اسے تھامتے ہوئے اپنے لبوں سے لگاتے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ صاحب آپ رو رہے ہیں؟ وہ بےتابی سے بولی تو وہ اٹھ کر بیٹھتا، اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹتا، اس کے سینے پر سر رکھے رو دیا۔ صاحب کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ میرا دل دہل رہا ہے آپ کو اس طرح دیکھ کر۔ اس کا چہرہ اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی تو وہ اس کی گود میں سر رکھے تو سب بتاتا چلا گیا۔ آپ کو اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، ایک بار نرمی سے ندا جی سے بات تو کر کے دیکھ لیتے۔ وہ لب کچلتے ہوئے بولی، بات کرنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، وہ کبھی نہیں سدھر سکتی۔ میں نے ایک غلط چوائس کو چنا، میری محبت بہت انمول تھی، اسی لیے اللہ نے اس سے پہلے تمہیں مجھے دے دیا کہ میں بکھروں گا تو تم مجھے سمیٹ لوگی۔ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ تم میرے لیے، میرا سکون، میرے جینے کی وجہ ہو۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے جذباتی لہجے میں بولا، ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ بھی آپ کی بیوی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، بس غصہ ہے۔ وہ بےتابی سے لب بھینچ کر بولی، وہ غصہ نہیں ہے، وہ صرف خود پسند ہے، اتنی خود پسند کہ اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی۔ وہ ایک خطرناک عورت بن چکی ہے، جس کے لیے اپنا پروفیشنل، اپنا کریئر سب کچھ ہے، باقی رشتے جائیں بھاڑ میں۔
اس نے جھوٹ بولا سب کے سامنے کہ میں نے اسے دھکا دیا ہے. اس حد تک گر گئی کہ اس نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا. تم مجھے بتاؤ، وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، مجھے طلاق دینی چاہیے کہ نہیں؟ وہ ایک دم سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، بالکل نہیں. طلاق اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کام ہے. آپ رشتے کو بچانے کی پوری کوشش کیجیے اور آہستہ آہستہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. وہ بولی تو اس نے پرسکون انداز میں سر ہلا دیا. اس کا دن پرسکون ہو چکا تھا. وہ اس قدر چھوٹی تھی مگر لیڈا کے سامنے بہت سمجھدار تھی. شاید اس نے زندگی میں کٹن وقت پہلے ہی دیکھ لیا تھا، اسی لیے وقت سے پہلے وہ 17 سالہ لڑکی کو 37 سال کی عمر کا شعور دے دیا گیا. وہ اگلی سے وہ گھر پہنچا. کچھ ہی دیر میں وکیل نے اسے طلاق کے پیپرز دیے. ان طلاق کے پیپرز پہ سائن کر دو ورنہ خلا کے لیے عدالت میں جاؤں گی. وہ سرد لہجے میں بولی، دیکھو ندا، تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ میں غلط ہوں تو میں معافی مانگتا ہوں، لیکن پلیز اس طرح رشتے کو خراب مت کرو. وہ بولا، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے اور تمہارے ساتھ کوئی بھی عورت کبھی رہ ہی نہیں سکتی. تم ایک دقیانوسی مرد ہو. مجھے اگر پتا ہوتا نا کہ تم اس طرح کے ہو کبھی شادی کے لیے ہاں ہی نہیں بولتی. وہ انتہائی نفرت سے بولی، دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بات کری اور آپ میں سے کوئی کچھ نہیں بولا. وہ تلخ لہجے میں بولا، اور اس کے ذمہ دار تم ہو. اگر تم خود کو صحیح کر دیتے تو یہ سب نہ ہوتا. میری بیٹی بالکل سچ کہہ رہی ہے. تم جیسے انسان کے ساتھ دی عورت کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا. تمہارے جیسے مرد کا بس پھر لینا تو عورت پر سانس لینا تب کر دو. اجرا نے کہا، بہت ہو چلی جا رہی ہیں آپ. آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں رہے گی؟ میں بتا دوں میرے ساتھ کون سی عورت رہے گی. وہ کہتے ہوئے بیلا کی جانب پڑا اور اس کا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے لے آیا. یہ رہے گی میرے ساتھ جو مجھے ہر تکلیف میں تبا لیتی ہے. کاش کہ میں نے بہت پہلے یہ فیصلہ کیا ہوتا تو آج مجھے یہ ذلت نہیں دیکھنی پڑتی. اور ہاں، دونوں میں سے اگر مجھے کسی ایک کو چوز کرنا پڑتا تو میں بیلا کو ہی کرتا. وہ تلخ لہجے میں بولا تو سب نے بے یقینی سے اسے دیکھا. تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کو مجھ پر فوقیت دو گے؟ اس کا گریبان پکڑ کر چلائی، خبردار آئندہ یہ حرکت کی تو. اور یہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں، بیوی ہے میری. وہ چلایا، تم تم نے دوسری ٹکڑی سے میرے برابر خراب کیا. ندا صدمے سے بولی، نہیں محترمہ ندا صاحبہ، یہ میری پہلی بیوی ہے، یعنی اس سے شادی پہلے ہوئی ہے. دوسرے نمبر پر تم تھے. وہ تڑک کر بولا، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی. ندا نے واس اٹھا کر بیلا پر مارنا چاہا تو وہ جلدی سے آگے ہوتا اس کا بازو تھام کر اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر گیا. پورے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا تھا. تم اسی قابل ہو. خبردار میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری ہر بدتمیزی میں خود پر سہ کر سکتا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ نہیں. مسترد لہجے میں بولا، پھر طلاق کے پیپرز پر سائن کر کے اس کے منہ پر مارے. دفع ہو جائے یہاں سے، اس گھر میں کبھی واپس نہیں آنا. تم ہمیشہ ہمارے خلاف چاہتے رہو. ہم نے کچھ نہیں کہا، تمہیں بزنس میں انٹرسٹ نہیں تھا، تم پولیس والے بن کے کچھ بھی نہیں کہا. مگر آج حد ہو گئی. اب تمہارا آگا مینشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنی بیوی کو لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ. آقا جان نے کہا، جا ہی رہا ہوں. میرا ٹرانسفر کراچی میں ہو چکا ہے. آپ اور مجھے اپنا بنگلہ بھی مل چکا. اگر کہیں گے نا آپ لوگوں سے ملنے آؤں گا ورنہ کبھی نہیں آؤں گا. بیلا جا کر تیاری کرو، ہم لوگ ابھی اور اسی وقت کراچی جا رہے ہیں. اس نے کہا. شمسہ بیگم نے روتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش. کیا کر دیا تم نے اپنی زندگی کے ساتھ؟ وہ غصے سے بولی، میرا ضمیر بہت مطمئن ہے. میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں ندا سے نبھاؤں، مگر وہ نبھانا ہی نہیں چاہتی. رشتہ اسے اپنی خود پسندی اور اپنی ماں کی باتوں میں آ کر خود طلاق لی ہے. باقی جو بھی ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے. آپ فکر مت کیجیے، بیلا مجھے بکھرنے سے پہلے سمیٹ دے گی. میں آپ کو فون کرتا رہوں گا. جب کبھی یہاں پر آؤں ملنے بھی آؤں گا. وہ شمسہ بیگم کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگا منشن چھوڑ کر نکلتا چلا گیا. وہ لوگ کراچی پہنچے. تقریباً 2 مہینے کے بعد اسے باپ بننے کی خوشی ملی تو اس نے یہ خوشی خان شمسہ کو سنائی. وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی. آگا مینکن میں سے کسی نے معاف نہیں کیا تھا، لیکن شمسہ زیادہ دن اس سے ناراض نہیں رہ پائی. پھر پچھلے مہینے شمسہ کراچی میں اس کے پاس کہیں آئی کہ اپنے بیٹے کو اتنا خوش دیکھ کر جیسے سارے شکوے کی دل گئے تھے. تم فکر مت کرو، میں آج کی فلیٹ سے ہی تمہارے پاس آ رہی ہوں اور بیلا کا پورا دھیان رکھوں گی. شمسہ نے ایکسائٹڈ لہجے میں کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے فون بند کرتے اپنے متاع حیات کی طرف دیکھا. آج میں بہت خوش ہوں. I love you so much. وہ بیلا کو سینے سے بھینچے بولا، آپ کا دل نہیں چاہتا آقا مینشن جانے کو؟ اتنے دنوں سے یہ ذہن میں سوال آج بیلا نے پوچھ لیا. بالکل نہیں.
اس گھر سے تعلق صرف اتنا ہی تھا کہ وہاں پر میری ماں ہے، باقی وہ صرف ایک اینٹ پتھر کا بنا ہوا محل ہے جس میں پتھر دل لوگ رہتے ہیں، اور مجھے اس گوشت پوش کے دن میں رہنا ہے۔ وہ بیلا کے کینے پر انگلی رکھتے ہوئے آخر میں شرارتی انداز میں بولا تو وہ شرمگین مسکراہٹ سے سر جھکا گئی۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ فی الحال اس کی خوشیاں منتظر تھی اور وہ باہیں پھیلا کر انہیں سمیٹنا چاہتا تھا۔ ختم شد۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔